ذمہ داری ہے بولنے کی. گرمی بہت زیادہ ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, لوگوں کی شادی ہوتے تو بارش ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پتیلی میں کھایا ہو. ہاں, اور مولانا لوگ تو اور زیادہ کھاتے ہیں بیچارے, پڑھنے کے لیے جہاں کہیں گئے تو کون ان کی پتیلی دھوگے, اور وہ بھی کئی بار دھوئے, ایک بار پکا کے 5 بار اسے کھا لیتے. مجبوری, محلے والے اگر مدد کر دیے, فتح محمد خان جیسے لوگ مل گئے, مدد کر دیے, گھر والوں سے ان کی خدمت کرا دی تو صبح نہیں تو بیچارے جیسے تیسے زندگی گزارتے ہیں. لیکن یہ طالب علم کا جو خاص زمانہ ان کا ہوتا ہے, عالم کی طالب علم کا جو زمانہ ہوتا ہے, وہ زمانہ بڑا کٹھن زمانہ ہوتا ہے. اس میں وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں, اس میں وہ مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ ان تکلیفوں کو جب اٹھا کر کے وہ اچھی طریقے سے علم و فضل سے آراستہ ہوتے ہیں, مصطفیٰ جان عالم کی نیابت کا صحرا پاتے ہیں, تو پھر کہنے دیا جائے وہ اپنے اس دارالعلوم سے جہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا وہاں پر سند دستار پاتے ہیں, وہاں پر سر میں امامہ بندھواتے ہیں, اور دنیا والوں کے سامنے گویا ایک آئینہ بن جاتے ہیں کہ سنو سنو, آج سند و دستار پانے والا یہ عالم اب مصطفیٰ کا نائب بن کر ایسا دولہا بن رہا ہے کہ ایسے ہی دولہا بنتا لگے گا, لوگ اس سے محبت کرتے رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بستی بستی کریا کریا, تاج السریا, تاج السریا, علم کا دریا, تاج السریا, دریا, نعرہ تکبیر. So now you all are happy. Are you happy now? No? Must say yes. Yes. Alhamdulillah, it is true. Ji, are you listening? Yes. Hazrat, I would like to explain to you that this occasion belongs to a marriage ceremony. Whose marriage? It is marriage of a alim, a scholar of Islam. What is scholar of Islam? Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam said, Ulama'u ummati ka anbiya bani Israel. The scholars of my ummah like the messenger of Bani Israel as prophets of Bani Israel. Do you understand? Alim is a great person, has great personality, has august personality. So you cannot compare him with yourself. When you cannot compare, like Maulana Zuhur Raza Amanati, like you, so how can compare Sayyid Salar Masood Ghazi with you? Subhanallah. And if you cannot compare Hazrat Sayyid Salar Masood Ghazi as you, how can compare Hazrat Sayyidina Imam Hussain Ali Maqam? Subhanallah. How can compare him with you? How can say I am Hazrat Imam Hussain are equal? You can't say.
And if you cannot compare Hazrat Imam Hussain, you can't compare Hazrat Maulaya Kainat. Subhanallah. If you cannot compare Hazrat Maulaya Kainat, so how can compare our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was greatest? Lord, he is presented greatest in the world, in this world and in that world. Subhanallah, Subhanallah, Besar. Rasulullah, Allah Azza wa Jal states in the Holy Quran, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the Prophet of Allah. Muhammad is the Messenger of Allah. So you can think, you can imagine, you can understand what personality of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla will love with his messenger and mention in the Holy Quran, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is a prophet of Allah. And you have to believe no one amongst you cannot be Muslim until you not say Muhammad is the prophet. Subhanallah, Besar. Why? Because Muhammadur Rasulullah is the part of kalima, full kalima is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I think you had many times by mouth of Wahhabis and Deobandis. They only say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. They don't want to say Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. They don't want to say. I can say no, they don't want no. Muhammadur Rasulullah does not want to say Muhammadur Rasulullah. Why? Because Muhammadur Rasulullah is a pure person, and the mouth of Wahhabis are impure. Subhanallah, Besar. नहीं समझ पाए, जब नहीं समझ पाते हैं तब बहुत गौर से देखते हैं, है कि नहीं? आप लोग यूपी के हैं कि बिहार के? यूपी के हैं ना? तब तो फुल इंग्लिश समझना चाहिए. यूपी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश है ना? तब तो आप लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब कुछ इंग्लिश है. اور انگلش میں بات کرو تو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ارے میں نے اپنے نبی کی تعریف کی ہے, صرف زبان انگلش استعمال کی ہے. سبحان اللہ بے شک. ورنہ میں نے تو اپنے نبی کی تعریف کی ہے. کون نبی؟ جس نبی کی عظمت بیان کرو اپنے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. نبی کے بارے میں مانتے جاؤ, کہتے جاؤ ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے تمہارا درجہ بلند کر دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جاؤ, رب کریم کی اس آیت کو دہراتے جاؤ, اور نبی کا تو درجہ بلند ہے ہی, تمہارا درجہ بلند. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ بے شک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, خلیفہ تاج الشریعہ زندہ باد, مدح خان مصطفیٰ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. ہم تھوڑی سی بات سمجھا دیتے ہیں جو ہمیں انگلش میں بول گئے. ہمارے مولانا ظہور رضا صاحب اپنی بستی کی اہمیت ہم کو بتانے کے لیے, اس گاؤں کی اہمیت بتانے کے لیے ہم کو فورس کیا, یو مسٹ اسپیک انگلش, مسٹ اسپیک انگلش. مطلب کیا ہوا, ہمارا گاؤں بہت پڑھا لکھا ہے, انگریزی میں بولو. انہوں نے آپ لوگوں کی شان ثابت کرنے کے لیے ہم کو انگلش بولنے کے لیے کہا ہے, تو آپ لوگ اپنی بے عزتی مت کرنا. ایک پردھان کا واقعہ ہے, بڑھیا بستی کا پردھان, انگوٹھا ٹاپ, بالکل انگوٹھا چھاپ پردھان, اور جب کچہری جاتا
تو ٹانگ پھیلا کے بڑی چیئر یا تو وہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتا، موٹا سا تھا پیٹ بڑا سا، تو وہ اخبار انگریزی ہندی ذرا سننے کی بات ہے، کیا کرتا تھا؟ انگریزی اخبار بڑا سا لیتا اور معلوم ہے الٹا، سبحان اللہ. اس کو پتا ہی نہیں کہ سیدھا کیا ہے تو الٹا کیا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کریا اچھا بھینس برابر انگوٹھا تھا. اب ایک صاحب اتفاق سے بغل میں آ کر بیٹھ گئے، وہ پڑھے لکھے تو کہنے لگے ارے پردھان جی یہ کیا؟ تو کہا کیا؟ تو کہا آپ اخبار تو الٹا رکھے ہوئے، اگر پڑھنا ہے تو سیدھے سیدھے رکھو نا. تو کہا ایسا ہے سیدھے ہی سیدھے رکھ کے پڑھے تو کیا کمال ہے، ہم تو الٹا بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. تو ماشاءاللہ اس گاؤں کے لوگ ہیں، ہم آپ لوگوں کی تعریف ہی کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو بھی ڈر ہے. ہم اسی گاؤں میں تو آئے ہیں، جائیں گے کیا؟ اس لیے بڑھیا ہے جہاں کام چلانا ہو، اپنے کو بچانا ہو تو وہاں کے لوگوں کی تعریف کر کے آگے نکل جاؤ. تو آپ لوگوں کی میں تعریف کر رہا ہوں، خدا را مجھ سے ناراض مت ہونا کہ صبح میرا ہر راستہ بند کر دیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے. سبحان اللہ بے شک. اللہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور وہ محبت کا رنگ دیکھو، محبت کا اظہار دیکھو. قرآن میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہ تھے. اور جو کہتے کہ تھے وہ تھا، سبحان اللہ بے شک. جو کہتے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ خود تھا، ہے نہیں. سبحان اللہ بے شک. یعنی وہ خود پہلے مسلمان رہا ہوگا لیکن اب نہیں. بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے نبی کو ابھی اپنا نبی نہ مانے، جی بے شک. ابھی رسول نہ مانے تو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا؟ آج اگر کوئی خوش قسمت ایمان لانے والا ایمان لاتا ہے تو اس کو یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے، اپنے حبیب سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، اپنے محبوب کی شان کا اظہار فرماتا ہے. تو فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر اس ٹکڑے کو نہ کہا جائے کوئی ہزار بار کروڑ بار کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مگر خدا کے یہاں اس کی گنتی نہیں ہے. لاکھ کہتا رہے مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ کہو، نبی کے محبوب سے محبت ظاہر کرو، تب جا کر کے تم مسلمان ہو سکتے ہو. اسی بات کو میں نے انگریزی میں بھی کہہ دیا ہے. سبحان اللہ. Now you understood my introduce about Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was a short time, only in short time. But I know if I continue in English, you will chase me from your town, from your village. بے شک. Now I am going to stop to speak English. Okay? اب میں اردو میں بولنے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے نا؟ اچھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا پیار سے بات سن لو. یہ محفل کس چیز کی ہے؟ ڈھول بجانے کی ہے کہ تاشا بجانے کی ہے؟ سنو، جس کی شادی ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے
کہ وہ جہاں کھڑا ہو جائے ڈھول باجنے والوں بجانے والوں کا ڈھول بھی ٹوٹ جائے، سبحان اللہ، تاشا بجانے والوں کا تاشا بھی ختم ہو جائے، راستہ نہ ملے۔ یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جہاں عالم کھڑا ہو جاتا ہے شراب پینے والا راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جہاں عالم کھڑا ہو جاتا ہے چوری کرنے والا فوراً اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں عالم کھڑا ہو جاتا ہے برائی کا کام کرنے والا اپنی برائی پر کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اپنے وقت کا ایک ڈیم، اپنے وقت کا ایک حاکم، اپنے وقت کا ایک آفیسر بنایا۔ سبحان اللہ، اور ایسے آفیسر کی شادی ہو رہی ہے، ایسے آفیسر کی شادی ہو رہی ہے۔ شادی ہو عالم کی تو کیا بات ہے، وہ اور دھرم ہوتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا، وہ اور دھرم ہوتے ہیں جن کے دھرم گرو، وہ اور دھرم ہوتے ہیں جن کے دھرم گرو شادی کریں تو بے دھرم اور شادی نہ کر کے ہمیشہ رہنے بے دھرم۔ سبحان اللہ، بے شک، توجہ کی ضرورت ہے۔ شادی کر لیں تو لوگ کہتے ہیں بے دھرم ہوئے ادھرم ہو۔ ارے گرو دھرم ہو کر شادی کیے، نکاح کیے تو بالکل بگڑ گئے۔ اور ان میں کون ہوتے ہیں جن جو شادی شدہ تھے بال بچے والے، اب کچھ معاملہ ہوا بال بچوں نے مار کے بھگا دیا، اب ان کو کوئی دو روٹی دینے والا نہیں تو دھرم گرو بن گیا ہے، کہیں آشرم میں ٹھہر گیا ہے، بے شرم کیا کر رہا ہے وہی جانتا ہے، آشرم میں کیا ہو رہا ہے آشرم جانتا ہے، مگر قربان جاؤ رب العالمین پر، قربان جاؤ رب العالمین کے محبوب محمد رسول اللہ پر کہ اللہ کے رسول نے اپنے مذہب کے عالموں کو، اپنے مذہب کے ماننے والوں کو، عام لوگوں کو بھی کہا ہے شادی کرو، نکاح کرو، اور جو مذہب کے پیشوا ہیں ان کو بھی فرمایا ہے شادی کرو۔ کیوں شادی کرو؟ شادی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تناکحوا تکفروا سبحان اللہ، فإنی اباہی بکم یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں شادی کرو تاکہ خوب زیادہ ہو جائے۔ دیکھو بہت سارے لوگ اسکول کالج پڑھے ہوئے ہیں بیچارے، کالج اور اسکول کو تو چاہیں گے کہ خوب پڑھیں، اسکول اور کالج پڑھیں گے تو چاہیں گے کہ اسکول کالج خوب پڑھا ہو، لیکن جن سنکھیا کی بات ہوئے تو کہیں خوب شارٹ ہو جائے، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ شارٹ والا قانون تو تم کو بھی کل کر رہا ہے۔ تو اپنے بارے میں کہیں نہیں کہتے ہو کہ کاش میں ہی نہ پیدا ہوا ہوتا، یا یہ جن سنکھیا بڑی ہو گئی ہے مجھے کو کاٹ ڈالو، کوئی نہیں کہتا، لیکن جن سنکھیا جن سنکھیا جن سنکھیا، ارے پیدا کرنے والا رب العالمین ہے، وہ پیدا کرنے والا رب العالمین فرماتا ہے اپنی اولاد کو محتاجی کے در سے قتل نہ کرو، محتاجی کے در سے قتل نہ کرو، میں روزی تم کو دیتا ہوں، میں روزی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جو بڑے بوڑھے ہیں بزرگ ہیں، آپ لوگ مان لیجئے کہ 4 بھائی تھے، 50 سال پہلے آپ کی زمین سے جو غلہ ہوتا تھا تو 4 بھائی لوگ مل کے کھاتے تھے ماں باپ کے ساتھ، آج سب کو 4 ہو گئے تو 4 چوک 16، اور ماں باپ بھی ہے اور سب کی تو بیویاں بھی ہیں، اور کسی خوش قسمت نے اگر 2 شادیاں کر لی تو اور بھی تعداد بڑھ گئی۔ یہ بتاؤ کھیت کا غلہ گھٹا؟ کیا غلہ میں کچھ کمی آئی؟ نہیں، غلہ تو اور بڑھ رہا ہے، غلہ تو اور بڑھ رہا ہے۔ پیدا ہونے میں، پیدائش میں اللہ نے پیدا کیا ہے،
اس کی طرف سے غلے کی پیدائش میں کمی نہیں ہو رہی ہے، یہ بچہ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، ذرا اپنے آپ کو آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچنا، ہم اور آپ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں طلاق کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، کیا فائدہ؟ میرے سرکار فرماتے ہیں تکثروا، نکاح کرو گے تمہاری تعداد خود زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بڑھے گی، اور جب تمہاری تعداد زیادہ ہو جائے گی، تعداد بڑھے گی، تو محشر میں توجہ کی ضرورت ہے، محشر میں آدم علیہ السلام کی امت ہوگی، شیش علیہ السلام کی امت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہوگی، زکریا علیہ السلام کی امت ہوگی، اور لوط علیہ السلام کی امت ہوگی، سارے نبیوں اور رسولوں کی امت ہوگی، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد میری امت کی ہوگی۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، ارے بولو یار، کیا کر رہے ہو؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، شادی خانہ زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو یا جی، چاہتے ہو نا؟ رات دن تڑپتے ہو کاش سرکار خوش ہو جائے، یہی تمنا کرتے ہو، یہی دعا کرتے ہو کہ کاش سرکار ہم سے خوش ہو جائے۔ اور سرکار خوش ہو جائے تو کیا ہے، پوری سرکار اپنی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر سرکار خوش ہو جائے تو کل سرکار اپنی ہے، رہے بی جے پی، پانی منگائی نا، رہے سپا سپا، کوئی رہے، کل سرکار ہماری۔ پانی بننا، اس لیے کہ ہمارے یہاں مدینے والا سرکار خوش ہے۔ ہے بات صحیح کی نہیں ہے؟ ہمارے سرکار جس سے خوش ہو جائیں، یہ دنیا کی کوئی چیونٹی مکوڑے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کبھی نہیں، یہ کبھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، مگر تم نبی کے تو ہو جاؤ، آقا کے ہوتے تو دکھا دو۔ آقا فرماتے ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ آقا کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، آپ یہی کہو گے ہاں ہم خوش کرنا چاہتے ہیں، تو خوش کرنے کا جہاں اور طریقہ ہے، وہی بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ نکاح کر لو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نکاح کرو تک شروع بڑھ جاؤ، تمہاری تعداد خوب زیادہ ہو جائے، فإنی أباہی بکم یوم القیامہ، میں تمہارے اوپر فخر کروں گا، خوش ہوں گا قیامت کے دن، قیامت کے دن۔ سبحان اللہ بے شک، سب لوگ پریشان ہوں گے، اس دن تمہارے اوپر آقا خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ بے شک، خوش کرنے کی وجہ کیا ہوئی بتاؤ؟ نکاح کرنا۔ تو نکاح ضرور کرو۔ نکاح کرنے کا ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، یہ بتاؤ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہو یا شیطان کو رلانا چاہتے ہو؟ شیطان کو خوش کرنا چاہیے نا؟ اگر خوش کرنا ہے تو ٹھیک ہے، لاؤ اس کے لیے کھانا وانا پکاؤ، بلا کے کھلا دو۔ شیطان کو خوش کرنا ہے، ہاں خوش کرنا ہے، اگر رکھ جگہ پہلے کی طرح کر ڈالا، اس کی خالاؤں کو اکٹھا کر دو، اس کی نانیوں کو اکٹھا کر دو، اور ان کے ہاتھ میں ڈھول تاشا اور باجا سب دے دو، اور ان کے جھوٹ کا پرندہ سنو، کیا کہتی ہیں؟ سونے کے تھالی میں جونا پرا۔ ارے سونے کی ایک ناک کی کیل نہیں ہے ان کے پاس، اور اگر ہے بھی کوئی کہہ دے کہ مسجد میں ذرا چندن ناک کی ناک جو ہے وہ دے دو بندی، یہی تو ہماری زندگی کی جان ہے۔ سونا ہے سونا، جاگنا نہیں ہے، سونا ہے سونا، اس کے لیے تو زندگی قربان ہے۔ ایک ناک کی کیل دینے کے لیے تیار نہیں، اور جھوٹ بولیں گے سونے کی تھالی میں جونا پروشا۔ یہ کیا ہے سر؟ جھوٹ ہے کہ نہیں؟
اچھا جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے؟ حدیث پاک سنو، میرے نبی فرماتے ہیں اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے یتباعد عنہ الملک من نتن ما جاء بہ، جب جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے تو اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ رب کی طرف سے فرشتے تمہاری گردن پر ٹھہرائے گئے ہیں، پاکیزہ فرشتے تمہارے ساتھ لگائے گئے ہیں، شیطان سے بچاؤ کے لیے ہزاروں ہزار فرشتے تمہارے تحفظ میں لگائے گئے ہیں، لیکن تم جھوٹ بول کر کے ان شیطانوں کو دور بھگاؤ، ان فرشتوں کو دور بھگاتے ہو، اور شیطان کو کیا کرتے ہو؟ آ جاؤ ہمارا راجا، یہ سونے کی جھوٹی پلیٹ لے جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی سے اندازہ آپ سوچو کہ جہاں پر اس طریقے سے جھوٹ بولا جائے وہاں کتنی بڑی لعنت ہوتی ہوگی۔ میں آپ سب لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ پہلے زمانے کے لوگ اگر غلطی کر گئے تو کر گئے، اب تم تو سمجھداری سے کام لے لو، تم تو سمجھداری سے کام لے لو۔ اب دنیا ترقی کر رہی ہے، اب دنیا ایجوکیشن کی طرف بھاگ رہی ہے، اب دنیا نالج کی طرف آ رہی ہے، اور جو نالج میں آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح نظریہ قائم کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر سدھار قائم کر رہا ہے۔ تم اب جب بھی شادی کرو اپنے گھر میں جگہ ہی کرنا ہے تو کہو نبی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی ہے تو ہم اپنے گھر میں مولانا ظہور کی طرح سے ہم میلاد کریں گے، اور میلاد میں اعلانیہ کریں گے کہ پیدا ہوئے ہیں نبی کے لیے اور جیئیں گے نبی کے لیے، یہاں سے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ شریعہ حضرت علامہ مفتی ابو الحسن صاحب کبرا۔ بہت اچھا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو کرسی کا ڈبل کرایہ پڑ سکتا ہے۔ کرسی چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ آپ 5 سال کا ووٹ لے کر تھوڑی بیٹھے، ہم نے ووٹ نہیں دیا ہے، یہ تو آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے کہ یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی دنیا کے ریت سے ہٹ کر خود ووٹ دینے والے خود ہی کرسی پر بیٹھے بے شک سبحان ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ جی نہیں۔ نیند نہیں آنی چاہیے، یہاں سونا نہیں ہے، سونا تو عورتوں کے لیے ہے، ہمارے لیے سونا محبت مصطفیٰ کا سونا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہمارے لیے سونا عشق مصطفیٰ میں سونا ہے، ہمارے لیے سونا خدا کے حکم کی ادائیگی کا سونا ہے۔ ہم کو اس انداز میں سونا چاہیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اس کا رسول خوش ہو جائے۔ تو میرے پیاروں، میں کچھ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر شیطان کو رلانا چاہتے ہو، اگر شیطان کو مارنا چاہتے ہو، اگر شیطان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہو، اگر شیطان کو اپنے دروازے سے بھگانا چاہتے ہو تو تہیہ کر لو کہ ہم شادی کریں گے۔ حالانکہ شادی کا لفظ سن کر کے تو جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس کی ہو چکی ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، یہ رب کا انعام ہے کہ شادی کرنا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو شادی کرو، شیطان روئے گا، شادی کرو، ایمان بچے گا۔ حدیث پاک سنو، میں نہیں کہتا، عربی تاجدار کہہ رہا ہے، مدینے کا تاجدار کہہ رہا ہے، ساری کائنات کا بادشاہ کہہ رہا ہے، حاکم الحاکمین کا محبوب کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج اللہ فقد استکمل نصف الایمان۔ بے شک۔ جب بندہ
نکاح کر لیتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا کیا ہے بڑا گڑبڑ ہو گیا, اس نے تو آدھا بچا لیا. تو کیا پتا چلا کہ نکاح دین کے اعمال میں ایسا عمل ہے جو تنہا دین اور ایمان کو بچانے کا تنہا اکیلا ہے, اور باقی عمل کرو تو اس سے بھی دین بچتا ہے, مگر آدھا ایمان صرف نکاح سے محفوظ ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. بس ارے ایک صحابیہ, ان کا نام حضرت حیفہ تھا. واقعہ سننے کی ارادہ ہے. حضرت حیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابیہ بڑی خوبصورت خاتون, بڑی خوبصورت تھی. وہ حبشہ کے بادشاہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا مگر انہوں نے انکار کر دیا, اور عرب کے بڑے بڑے دولت مندوں نے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کا پیغام دیا مگر حضرت حیفہ نے انکار کر دیا. انہوں نے سوچا کیا کسی کی غلامی کرنا, جیسے آج کل اسکول اور کالج میں پڑھ لیا بس ہم کا ہے کسی کے, ہم کسی کی پلیٹ دھوئیں, ہم کسی کے لیے جائیں کھانا پکائیں. اور یہ نہیں سمجھتی ہے کہ جب تک تمہارے جسم کا خون گرم ہے, جب تک تمہارا جملہ گرم ہے, اور جب گھر میں بھاوج آ گئی, جب گھر میں بھائی کی نظر اپنی اولاد کی طرف لگ گئی, ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا, کوئی جملہ گرم نہیں ہے, راستہ نظر نہیں آتا, وہی ماں باپ کا گھر ہے, اس کی دیواریں کاٹتی ہیں, وہی باپ بھائی اور بھائیوں کا گھر ہے, لیکن اس گھر میں وقت کٹتا نہیں ہے, زندگی کٹتی نہیں ہے. کیوں؟ مجھے بتاؤ اتنی بڑی پریشانی کیوں آئی؟ اتنی بڑی پریشانی اس لیے آئی کہ تم نے رسول اللہ کا حکم ٹھکرایا. سبحان اللہ. بس تم نے دین اسلام کا حکم ٹھکرایا ہے, تو اب دین تمہیں ٹھکرا رہا ہے, اب مذہب تم کو ٹھکرا رہا ہے, اب تمہارے اوپر خاری اور ذلت کے تماچا پڑ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھیے, جب تقریر کرنے والا کم جانتا ہے تو بیچ بیچ میں اس کو بتایا جاتا ہے. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا میلاد پڑھنے والے ایک کتاب لے کر پڑھتے تھے اور اس میں بھی اٹک پٹک جاتے تھے, ہے کہ نہیں؟ تو ایسے آج بھی تھوڑا بہت لوگوں کو مل جاتا, اسے گھبرائیے گا نہیں کہ مولانا ہے بہت کمزور تھے, ان کو بار بار بتایا جاتا تھا تب کہیں تھوڑا سا بولتے تھے. تو دین کی بات ہے, اگر اس میں میں کم جانتا ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہم تو دوسرے سے پوچھ لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ گھبرانا نہیں ہے, ہم پوچھ کے جہاں گھٹے گا میرا میٹر وہیں اور پوچھ لیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان اس وقت مایوس ہو جاتا ہے جب بندہ نکاح کرتا ہے اور کہتا ہے ہائے اولاد آدم نے نکاح کر لیا, آدھا ایمان اپنا بچا لیا مجھ سے, اب تو بڑا گڑبڑ ہو گیا, اب تو بڑا گڑبڑ ہو گیا, روتا ہے, چیختا ہے. تو نکاح کرنا اتنا فائدے مند ہے کہ نکاح کر لو تو شیطان کو گھرز مارنے اور اس کو ہتھوڑے برسانے کی طرح. اور اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب شیطان کو رلا دیا جائے.
ذرا اور توجہ سے سنیے گا. تو حضرت حیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا واقعہ میں سنا رہا تھا، میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کرسی چھوڑ کر کے مت جائیے، میں ہی خود چھوڑ کے چلا جاؤں گا. حضرت حیفا رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا اچھا واقعہ ہے، اس لیے میں سنائے دیتا ہوں کہ نکاح کرنے سے ایمان بچتا ہے، نکاح کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، نکاح کرنے سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ و رسول خوش ہو جائیں تو جنت ملتی ہے. سبحان اللہ. بے شک حضرت حیفا نے نکاح نہیں کیا تھا، حبشہ کے بادشاہ نے پیغام دیا، انہوں نے رد کر دیا، اور عرب کے مالداروں نے دعوت دی، نکاح کی، انہوں نے انکار کر دیا. آخرکار ایک دن حضرت حیفا میرے سرکار کے یہاں حاضر ہو گئے. One day حضرت حیفا came to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and asked, Ya Rasulullah, please guide me some action. If I do it, I get the Jannah. I go to paradise. حضرت حیفا نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا کام بتا دیجئے، دین کا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھے جنت عطا کرے، اگر میں وہ کام کروں تو مجھے جنت مل جائے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا نبی ہے. وہاں بھی کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے، دیوبندی کہتا ہے نبی کو غیب کی کیا خبر ہے، مگر حیفا سے پوچھو. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو مجھے جنت مل جائے. میرے نبی نے فرمایا تھا، حیفا نکاح کر لو، جنت ملے گی. سبحان اللہ. ذرا توجہ کرو. اس سے پہلے حیفا نے یہ نہیں کہا تھا میں نے نکاح نہیں کیا ہے. آخر کہاں سے میرے نبی کو معلوم ہو گیا؟ تو سنو میرے نبی کی نظر سے کون سی چیز چھپی ہے مجھے تو بتاؤ. کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو پالا، جھگڑا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ. حضرت حیفا نے جب سنا میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے حیفا نکاح کر لو جنت ملے گی. حضرت حیفا شوق رہ گئی اور حیرت میں کہتی ہے، یا رسول اللہ، حبشہ کے بادشاہ نے کہا تو میں نے رد کر دیا. عرب کے بعد بڑے بڑے مالداروں نے ریکویسٹ کیا، میں نے تو ان کو بھی رد کر دیا. لیکن یا رسول اللہ، اگر نکاح کرنے سے جنت ملتی ہے تو میں ابھی نکاح کرنے کو تیار ہوں، ابھی میں شادی کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا تب نکاح کر لو. میرے آقا نے فرمایا تب نکاح کر لو. تو کہا یا رسول اللہ، اب حیفا کے لیے دولہا وہ ہوگا جسے آپ دولہا میرے لیے بنائیں گے. اب حیفا کا نکاح آپ فرمائیں گے، اب حیفا کے لیے دولہا آپ ادا کریں گے. جو بھی آپ میرے لیے منتخب کر دیں گے، چن دیں گے، میں اسی کو اپنے لیے دولہا مان لوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب چونکہ صحابہ میں بہت سے تھے جن کی خواہش تھی کہ حضرت حیفا سے نکاح کریں، تو میرے سرکار تو کسی کا دل توڑتے نہیں. میرے سرکار کسی کا دل توڑتے نہیں، سب کا دل جوڑتے رہے ہیں. تو میرے سرکار فرماتے ہیں، حیفا ٹھیک ہے، تمہارا نکاح اسی مسجد نبوی میں ہونا ہے اور کل نکاح ہوگا، لیکن تمہارا دولہا کون ہوگا؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ جو کل فجر کی نماز میں سب سے پہلے آئے گا وہی تمہارا دولہا بنے گا. سبحان اللہ. اب اس میں کوئی لفڑا نہیں ہو سکتا، اب اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آخر میرے ساتھ کیوں نہیں کی. ناانصافی کی کوئی بات نہیں آ سکتی. اب اس کے بعد صبح ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت خباب